क्लास तो आज बड़ी शुरू से ही फुल है। डॉक्टर साहब भी पहुंचे हैं वक्त के ऊपर। आज तबीयत खराब थी आपकी? अच्छा, आज क्या पढ़ना है? हमने सिलीशिया शुरू किया हुआ है। हाँ, खत्म कर लिया बिल्कुल। किस तरह पता चला आपको? मैं क्लास ख़त्म करता हूँ या सिलीशिया ख़त्म करता हूँ? ठीक। सिलीशिया का ज़ुबान पे क्या असर बताया था मैंने ख़ास? ऐसी चीज़ जो अजनबी हो, पहले आपने ना सुनी हो। फिर खत्म नहीं किया। इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, वो हैपरसेल्फ में होता है। सिलीशिया में है कि ज़ुबान पे गाउटी कैरेक्टर की इन्फ्लेमेशन, विच इज़ ए न्यू क्वाइंड फ्रेज, गाउटी इन्फ्लेमेशन ज़ुबान पर। कभी आपने नोट किया कभी? यानी ज़ुबान का कोई हिस्सा उस तरह दुखता है जिस तरह गाउट हो जब हरकत में आता है, और उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन भी होती है, और कुछ मालूम होता है वहाँ डिपॉजिट्स हो जाते हैं कुछ। हैं? जी किया। किया? मैंने महसूस किया। महसूस किया? जी। फिर ये सिलीशिया खाओ। मैं कैसे तुम कह रही हो सुना चुका हूँ पहले? नहीं, आपने दी थी दवा तो उससे ठीक हो गया। ठीक हुआ था? हाँ जी, तो फिर ये सन। गम्स के एब्सेसेस बयान कर चुका हूँ। गम्स पे एब्सेस होते हैं। सिलीशिया जब स्टमक को डिस्टर्ब करता है तो उसमें हिकफ्स शुरू हो जाती हैं। जो हिचकी है उसके लिए और कौन सी दवाएं हैं मशहूर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली? नहीं। कौन सी? इग्नेशिया, चोटी की दवा जो मैं पूछ रहा हूँ, जो बड़ी मशहूर दवाएं हैं उनमें सबसे पहले इग्नेशिया है, फिर नक्सवामी का भी है, और सिलीशिया के जो स्टमक के क्रॉनिक असरात हैं उनमें हिक्कफ की आदत मिलती है। बाज़ हिक्कफ ऐसी होती है जो बड़ी ज़िद्दी है, ठीक ही नहीं होती। उसको लोग किस तरह ठीक करते हैं आमतौर पर? डरा के हैं? अचानक कोई खबर झूठी बना लेते हैं और उसका फ़ायदा पहुँचा लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग भी इसके उसमें होती है, जिसका मतलब है कि इसके इन्फेक्शन किसी किस्म की कोई है अंदर। स्टमक के साथ जब वॉमिटिंग भी हो, नौजिया, हिकफ, और फिर लिवर के असरात भी ज़ाहिर होते हैं, बाइल वगैरह आता है, तो मालूम होता है सारा एरिया कुछ इन्फ्लेम्ड है, कुछ इन्फेक्शन है वहाँ। गरम फूड से नफ़रत है, नफ़रत तो नहीं मगर अमूमन नापसंद करता है और ठंडे को चाहता है। अब ये अजनबी बात है, अगर मैंने बताई होती तो आपको ज़रूर याद होती, क्योंकि सिलीशिया बहुत ठंडे मिजाज का मरीज़ होता है, सख्त सर्दी महसूस करता है, उसके बावजूद गर्म खाना बुरा लगता है और बहुत ठंडी चीज़ अच्छी लगती है। समझे? लेकिन ये होता है जब कोई मैदे वगैरह में इसकी कोई इन्फेक्शन मौजूद हो। मरीज़ की मुस्तकिल अलामत ये नहीं है, बल्कि लिखा होता है, किताबों में लिखा होगा समटाइम्स इट हैपन्स। तो वाई समटाइम्स? जब इन्फेक्शन किसी और उज़्व में हो तो ये नहीं होता, उस वक्त नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन जब मैदे और एलिमेंट्री कैनाल से ताल्लुक़ हो उसमें ये अलामत पैदा हो जाती है।
پھر یہی طرح لکھا ہوا ہے سم ٹائمز ڈیسائیڈیڈ ایورشن ٹو میٹ. اصل میں سلیشیا کو یاد رکھنا چاہیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انفیکشن کے نتیجے میں کچھ بخار وغیرہ پیدا ہو جائیں تو پھر اس کی علامت پلسٹیلا سے بہت ملتی ہے. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں سلیشیا میں، انسان سمجھتا ہے پلسٹیلا کا کیس ہے. شروع میں کئی مریضوں کے متعلق مجھ سے غلطی ہوتی تھی اور وہ بیچارے پھر ایلوپیتھی کے سپرد کرنے پڑتے تھے. جب مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی تو اس کے بعد سلیشیا کام کرتی تھی، بظاہر پلسٹیلا کی علامتیں تھیں. سمجھ گئے؟ تو اس کا بھی دراصل اسی سے تعلق لگتا ہے. انفیکشن سے ہو سکتا ہے، دوسری جگہ انفیکشن میں بھی ہو اثر یہی، کیونکہ پلسٹیلا گرم چیز سے گھبراتی ہے اور ٹھنڈی کو پسند کرتی ہے. کولڈ چیزیں پسند کرنے کے باوجود اس کی ٹریکیا وغیرہ میں جو انفلمیشن ہو یا کھانسی ہو، کہیں انفلمیشن سانس کی نالی میں ہو، اس سے تکلیف بڑھ جاتی ہے ٹھنڈے پانی سے. ہمیشہ ٹھنڈا پانی ریلیف نہیں کر دیتا بلکہ تکلیف بڑھاتا ہے. اس کے باوجود خواہش ہے. میں نے بچے دیکھے ہیں جو سلیشیا کیسز کے جو برف کے ٹکڑے پانی میں ڈال کے بھر کے تو وہ تقریباً برف کا پگھلا ہوا پانی پیتے ہیں اور مائیں اس پہ بڑی پریشان ہوتی ہیں. یہ اندر سے ایک بھڑکی لگ جاتی ہے، وہ یہ پسند کرتے ہیں. فاسفورس میں بھی اس قسم کی بھڑکی لگا کرتی ہے. کرونک ڈائریا میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، سلفر کا تو بتایا ہوا ہے نا آپ کو کرونک ڈائریا میں. ہاں، کرونک ڈائریا اور اس کا حملہ جو ہے کولرا کا حملہ عام، اس زمانے میں سلفر بہت مفید ہے اور سلفر کے بعد سلیشیا بھی کام آتی ہے، لیکن اول دوا سلفر ہے اس وقت. اگر کولرا پھیل رہا ہو اور سلفر دے دی جائے کثرت سے تو پریونٹیو کا بہت اچھا کام کرتی ہے. بچوں کے لیے بعض دفعہ بڑی مشکل پڑتی ہے. قبض ایسی ہے جس کو پنجابی میں مائیں کہتی ہیں نا، کلدا بہت ہے، ہوتا کچھ نہیں، کلتا ہی کلتا ہے. یہاں کلنا کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلنے کو مطلب بچہ بہت زور لگا رہا ہے اور سب کچھ تھک کے بیٹھ جاتا ہے لیکن پھر سٹولز باہر نہیں آتے. ایسے مریض کے لیے 2 دوائیں ہیں جو مفید ہیں. کون کون سی؟ ایک سلیشیا اور ایک وریٹرم ایلبم. وریٹرم ایلبم کی قبض بچوں میں اس سے بھی زیادہ سخت مزاج کی ہوتی ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے، بعض یہاں بھی واقعہ ہوا ہے، بچوں کو قبض ٹھیک نہیں ہوئی عام دواؤں سے، سلیشیا سے، پھر وریٹرم ایلبم یاد آئی وہ دی تو ٹھیک ہو گیا بالکل. عام طور پہ رات سونے سے پہلے 30 طاقت میں خوراک دلاتا ہوں میں، اور بار بار سارا دن ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند دن میں ہی پیٹ نرم ہو جاتا ہے اور طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. یورینری ٹریکٹ میں اس کے بہت سی خرابیاں ملتی ہیں. پس فارمیشن، نزلاتی حملے اور خون آنا پیشاب میں، سٹرنگی ڈپازٹس، یہ مختلف علامتیں ہیں جو پیشاب میں سلیشیا کی انفیکشن سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن سلیشیا کو ہم نے ایک اور چیز میں بھی مفید دیکھا ہے جس کا ذکر عام طور پر سلیشیا میں ملتا نہیں. وہ آکزلیٹس کے سٹونز جو کسی دوسری چیز کو رسپونڈ نہیں کرتے، سلیشیا 6X کھلائی جائے
تو بعض دفعہ وہ ٹکڑے بن کے باہر نکلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سلیشیا کا ایسے سٹون سے تعلق ہے. وہ بڑی آبسٹینیٹ سٹونز ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ اس میں بھی نہیں آتے, ایکس رے میں بھی نہیں آتے. مجھے ان کا تجربہ ہوا تھا جب یہ افغان مہاجرین نئے نئے آئے ہیں اور پشاور کے قریب دور دور تک انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے, تو کچھ ان میں احمدی بھی تھے. ان کی وساطت سے ان کے علماء اور بعض دوسرے لوگ آنے شروع ہوئے. بعد میں پھر پتہ لگا دوسروں کو تو انہوں نے روک دیا. مگر اس وقت انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی تکلیف پتھری کی ہے اور شدید درد دورہ پڑتا ہے گردے کی درد کا, اور ہسپتال میں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی پتھری نہیں ہے. تو چونکہ آکزیلیٹس عام طور پر پتھری ایکس رے میں نہیں آتے, اور چونکہ میٹیریا میڈیکا میں اس کا تھا نہیں, اس لیے وہاں اس علاقے میں پتھر ہیں اور پتھریلی کھونٹیوں میں وہ چیزیں گھوٹتے اور بعض دفعہ گندم بھی اسی میں پیستے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے خیال آیا تھا سلیشیا کا کہ چونکہ وہ پتھر بہت استعمال ہوتا ہے, جہاں پتھر کے سنگریزے کھانے میں جاتے رہتے ہوں وہاں سلیشیا دوا ہونی چاہیے. اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کیا اس نے, تو اس کو اس لحاظ سے یاد رکھنا چاہیے. آگے ہے باقی جو جنسی کمزوریاں مردوں عورتوں کی, وہ آپ پڑھ لینا خود نوٹس میں سے. رات کے پیشاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. بہت سی دعائیں اب سامنے آئی ہیں جن کا بچوں کے رات کو پیشاب کر دینے سے تعلق ہے. بعض بچوں کو میں نے دیکھا سردیوں میں صرف زیادہ ہوتا ہے, گرمیوں میں بہت کم ہوتا ہے. تو غالباً سلیشیا جیسی دواؤں کا اس سے تعلق ہوگا. لیکن جو موٹی موٹی دوائیں پچھلے کچھ عرصے میں میرے سامنے آئی ہیں وہ بتا چکا ہوں آپ کو میں پہلے. کیا کیا بتاؤ؟ کوسٹیکم, ہاں آرسنک, ٹھیک ہے, اور سلیشیا, ٹھیک, اور کالیفاس اور لیٹمیا, ٹھیک, اور ایپوسائنم, ایپوسائنم اور میڈرونیم بھی بتائی تھی. پلسٹیلا بھی بتائی تھی. کیا اب پلسٹیلا تو پرانا لوگ دیتے ہیں, وہ ٹریڈیشنلی چلنے والی بات ہے, مگر یہ جو چیزیں ہیں ان کو کسی نہ کسی استعمال میں میں نے دیکھا ہے فائدہ پہنچاتی ہیں. کسی کو کوئی فائدہ دے دیتی ہے, کسی کو کوئی فائدہ. جی میگنیشیا فاس اور ایسڈ فاس میں بھی فائدہ دیکھا ہے اس کا. میگنیشیا فاس اور ایسڈ فاس میں ملا کے نہیں, علیحدہ علیحدہ دیتی ہے فائدہ. کبھی کبھی وہ دیکھا ہے تو بڑا فائدہ دیکھا ہے اس کا. کس پہ آپ نے استعمال کیا ہے؟ نام پہ تک نام بتائیں, نہ بتائیں. ایسڈ فاس تو کسی شوگر والے, ایسڈ فاس تو کسی شوگر والے مریض پہ کیا ہے, اور میگنیشیا فاس بھی, دونوں ہی ایسڈ فاس جس کو شوگر آتی تھی اس کو دی تھی. ہاں جی. تو اس کا رات بستر میں پیشاب بھی نکل جاتا تھا؟ نہیں تو پھر دوائی اس کی کیا بتا رہے؟ نہیں ویسے بہت آتا تھا, ہر وقت جانا پڑتا. نہیں وہ بات نہیں ہم کر رہے ہیں, زیادہ پیشاب کی بات نہیں کر رہے ہیں. رات کو سوتے میں بس بستر گیلا کر دے جو, اس کی دوا کی بات ہو رہی ہے, سمجھ گئی ہیں آپ؟ اس میں ایسڈ فاس تو ہمارے علم میں نہیں آئی کہ کسی فائدہ پہنچایا ہو کبھی. بعض دفعہ عورتوں کو یوٹرس میں واٹری بیگز بن جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بیماری کو ڈاکٹر صاحب؟ ٹیومرز ویسے نہیں ہوتے, پالپ ٹائپ کے واٹری بیگز, پھر وہ بن کے رشتے رہتے ہیں, کبھی پھٹ جاتے ہیں, لیسدار مادہ بھی بیچ میں سے نکلتا ہے. کافی وہ تکلیف دہ چیز ہے, بے چین کرنے والی چیز ہے. ویسے تو درد نہیں ہوتی ان میں. اس بیماری کا نام کیا ہے ایلوپیتھک؟ ہائیڈرو سیلپنگس. ہائیڈرو سیلپنگس تو وہ حضور اس میں ہوگا جو ٹیوب میں ہوگا, لیکن پائسو سیلپنگس کیا ہے پھر؟ یہ پایو ہوگا. سیلپنگس حضور وہ پایو ہی ہے, پایو ہی. ہاں
पायोसैल्पिंक्स pus in the fallopian tubes. दोनों दवाएं जी, ठीक है। सैल्पिंक्स जो है ना जी वो अच्छा, pertaining लेकिन फिर tube, उससे पानी कहाँ से आता है फिर? उनकी अपनी इससे solution- मैंने अंदाजा लगाया था, असल लिखा ये हुआ है कि अंदर इन्फेक्शन होके पस बनती है और फिर काफी बड़ा पानी मिकदार में पानी डिस्चार्ज होता है, तो उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि शायद पॉलिश बनते हों और उसमें से निकलता हो। तो गालिबन जो तभी पूछ रहा हूँ आपसे मैं जी, जो ये यूट्रस का नहीं, फिर वो जो ट्यूब्स है ना fallopian tubes, ट्यूब्स का ही होगा फिर। जी। सैल्पिंक्स इज pertaining to tubes. करेक्ट, जी। सैल्पिंक्स ट्यूब इसका टेक्निकल नाम है। जी जी। तो इसमें अगर पायो में पस बननी शुरू हो जाए, पायो पस, हाँ पायो तो पस है, जी जी, अगर पस बननी शुरू हो जाए तो उसमें साथ पानी वो रिसेगा फिर यूट्रस में आ जाएगा, या सारा इलाका शायद ज्यादा सोजिश हो जाएगी। सोजिश की वजह से जी, पानी निकालता जी, हो जी। बहुत। इसका क्या इलाज करते हैं आप? टीका देते हैं, एंटीबायोटिक? डिपेंड्स, वो वैसे हुजूर ये पुराने ज़माने में नहीं, कुछ अरसा हुआ ये जो जोड़ों की दर्दों के लिए जो देते हैं ना नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज, तो वो इसमें भी देखा, मसलन इंडोसिड वगैरह, इंडोमेथासिन, वो इसमें देते मुफीद हैं, होती हैं। उसमें भी क्योंकि सोजिश को कम करती है, ठीक तो है। इस वो भी देते थे। इसका मतलब है कि पैथोलॉजिकल केस होता है पहले, जी, इन्फेक्शन की वजह से नहीं बनता, वैसे बल्कि सोजिश की सोजिश के नतीजे में ही पैदा जी होता है। हुजूर, हो सकता है जी हुजूर, कि गाउटी मरीजों में, इस किस्म के मरीजों में ज्यादा पाया जाता हो। जी हुजूर, ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था फ्लडिंग ऑफ वाटर, बहुत सडनली फ्लडिंग ऑफ वाटर, तो उससे फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद पॉलिप्स हों, लेकिन इसका नाम की समझ नहीं आ रही थी क्या है। परूलेंट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, गशिंग फ्लो होता है, मगर हाइड्रोलफ तो साफ बता रहा है कि पानी है वहाँ। जी ठीक, हम्म, हाइड्रोसल्फिन जो पानी ज़्यादा हो, पायो पस ठीक बन गया है, उसमें ठीक है। बाद में। हिकरी नट्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? ये तो यहाँ की कोई चीज़ है, हिकरी नट्स, पता है किसी को? यहाँ मिलते हैं खाने के लिए हिकरी नट्स। बाद दफ़ा यूट्रस में हिकरी नट्स की किस्म की छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, उनकी क्रॉप बन जाती है, उसके लिए भी सिलिशिया मुफीद है। यूट्रस के कैंसर में भी सिलिशिया मुफीद दवा है। लेकिन जो सिल के मरीजों की खांसी है उसमें डॉक्टर मशवरा नहीं देते सिलिशिया के इस्तेमाल का, पहले कोई और नरम दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर जब कुछ बेहतर हो जाए फिर सिलिशिया 30 में दी जाए, ऊंची ना दी जाए। एस्मेटिक अटैक्स फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया, इसका तो हमारे यहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अफ्रीका वगैरह में हैं बीमारियाँ, वहाँ डॉक्टरों के काम आ सकता है। अगर किसी को सुजाक की तकलीफ़ हो और उसको एंटीबायोटिक से दबा दिया जाए तो बसा औक़ात ऐसे मरीज़ों को दमा हो जाता है, उस दमा का इलाज सिलिशिया से होता है। लेकिन ये तो है ना कि मालूम केस है, बाज़ दफ़ा अगर सप्रेशन पहले से हुआ हो तो उस वक्त भी होता है, इसलिए सिलिशिया को दमे में याद रखना चाहिए। बाज़ केसेस जो दूसरी दवाओं को रिस्पॉन्ड ना करें उनमें सिलिशिया काम आ सकता है। अगर कहीं आबाओ अजदाद में कहीं दूर की मंजिल में कोई हुआ था और फिर वो ठीक कर दिया गया बज़ाहिर, तो ऐसे केसेस का एहतमाल है कि वो दमे में तब्दील का हो जाएं।
کارنز اور ان گروئنگ ٹو نیلز اور ہر قسم کے پاؤں میں دردوں کے محرکات، رگڑ لگنے سے تکلیف بڑھ جائے، یہ سلیشیا میں بھی ہے اور سلفر میں بھی بہت نمایاں ہے. اگر آپ کوئی بوٹ ذرا سخت پہن لے تو جہاں سے بوٹ تنگ ہے وہاں سلفر کا اگر کیس ہوگا تو اس کے کھرون بن جائیں گے، بغیر حالانکہ زخم کوئی نہیں ہے، کارنز بننے کی ٹینڈنسی بہت ہوتی ہے. اور ان گروئنگ ٹو نیلز میں ایک دوا ہے جو ریئر ہے ویسے مگر ملتی ہے، وہ ہے آسٹریلین نارتھ پول میگنیٹک فیلڈ کی سے بنائی ہوئی دوا. اور بظاہر دیکھنے میں یہ تمسخر لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، آسٹریلین نارتھ پول میگنیٹک فیلڈ کی دوا. اور واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی دوائیں میں نے دیکھی ہیں ٹو نیلز میں یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے، ٹینڈنسی کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کیسی حیرت انگیز دنیا ہے جس کو مشاہدے کی وجہ سے مان رہے ہیں، ورنہ عقل کے گھوڑے دوڑانے سے تسلیم نہیں کر سکتا آدمی. وہ کیا میگنیٹک فیلڈ کس طرح اس کے اندر آ کے دبا بن گئی اور مستقل اس کی پوٹنٹ شکل قائم رہی، یہ ناقابل یقین بات ہے لیکن ہے اور استعمال ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، کسی کو ہے ان گروئنگ ٹو نیلز، ناخن کناروں سے اندر گھس جاتا ہے، شروع کر دیں کھانی. سلیم کے پاس ہے یہ دوائی بھی ہے نا، تمہیں دوا کہیں ہے یاد ہے یا دبا کے بیٹھے ہو؟ تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ کہیں دبا بیٹھے ہو، بتا دو. دیکھا سلیم کی شکل بڑی سچی ہے، میں نے دیکھا، کبھی نہیں بات چھپاتی ہے، آئی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے نا. یہ بتا دیں گے تمہیں کہاں پڑھی ہوئی ہے، تو ان کو دے دینا خالد صاحب کی بیگم کو. ایپیلیپسی کا میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے غالباً، وہ ویسے ہی بتا دیا تھا جنرل کہ جس کا اورا شروع چاند میں ہو اس میں شلیشیا بہت اہم دوا ہے. ایپیلیپسی کے لیے جو میں نسخہ یہاں استعمال کرا چکا ہوں بہت سے معاملات کیسز میں، اور جتنے پہلے کرتا رہا ہوں کیوپرم کے سے علاج، ان سب سے یہ بہتر نکلا ہے. وہاں پاکستان میں عموماً روٹین میں کیوپرم سے علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ کیوپرم میں یہ جو اسپیزمز ہوتے ہیں اس کا سانس کی نالی پہ بھی اثر ہوتا ہے اور دماغ کے اندر رگیں جو خون کی جاتی ہیں ان پہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کیوپرم کو اکثر ایپیلیپسی میں روٹین کے طور پر دیتے ہیں، اور آرٹیمیسیا اس کے ساتھ مددگار دوا کے طور پر جو مدر ٹنکچر میں دی جاتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کیلکیریا سلف 1000 طاقت میں مستقل دی جائے ہفتہ 10 دن کے وقفے سے، اور روٹین کے طور پر جو دوا دینی ہے وہ 2 دوائیں ہیں، ایک ہے ہائیڈروفوبینم اور ایک ہے ہائیڈروسائنک ایسڈ 30 میں. چونکہ جو سرکولر فائبرز کا شکنجہ بنانے میں، ان کو جکڑنے میں اچانک، یہ سب سے زیادہ خطرناک زہر ہیں اور اچانک ہوتے ہیں، اتنا کہ بیان کا بھی وقت نہیں رہتا. خاص طور پر ہائیڈروسونک سائنک ایسڈ جو ہے، ہائیڈروسائنک ایسڈ کے متعلق ایک لمبے عرصے تک سائنٹسٹ اس کا مزہ معلوم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جس نے بھی مزہ معلوم کیا وہ بتانے سے پہلے مر گیا. اور اس کی لیبارٹری میں بڑی احتیاطیں کی جاتی تھیں، اور ایگزاسٹ فین اوپر چل رہا ہو چمنی کی طرف، اس کے اندر احتیاط سے رکھا جائے اور ناک کے پہ پھر بھی کپڑا لپیٹا جائے. بہت ہی خطرناک زہر ہے، اور اس کی ایک شکل کڑوے بادام میں بھی ملتی ہے، مگر اتنا ڈائلیوٹ ہوتا ہے. اس وقت تو سائنٹسٹ کو پتہ نہیں تھا کہ کڑوے بادام میں یہی ہے، ورنہ مزہ بتا دیتے. یہ وہ چیز ہے جو مرگی میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت مفید ہے. 30 میں
ان دونوں کو ملا کر آپ روٹین کے طور پر 1-2 دفعہ دن میں استعمال کرا کے دیکھیں، اور اگر کیس بیمار ہوا ہو بچہ اس وقت بھی منہ میں ڈال دیا جائے تو بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے جن کو میں نے دیا یہی رپورٹ کی ہے کہ بعضوں نے تو کہا کب ہوتی نہیں، بعضوں نے کہا ہوتی ہے مگر کم، فوراً فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی لوگ استعمال کر کے دیکھیں، اور اچھا فائدہ ہو تو مجھے رپورٹ کریں، اور اگر کہیں بعض کیسز میں فائدہ نہ ہو تو وہ بھی بتائیں کہ وہ کس قسم کے مریض تھے جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کن علامتوں میں دینی چاہیے، کن میں نہیں دینی چاہیے۔ اسپائجیلیا پڑھا چکا ہوں آپ کو ہیں، اور اسپانجیا ٹوسٹا نہیں؟ اچھا جی، مجھے تو یہی یاد ہے کہ نہیں پڑھائی ہے۔ سینگنیریا پڑھائی تھی، ہاں تم نے لوگوں کو مروانا تھا، غلط یادداشت سے۔ اسپائجیلیا نہیں پڑھائی، سینگنیریا پڑھائی ہے۔ اسپائجیلیا اعصابی دوا ہے، یا اعصاب سے مراد نروز ہیں، عضلات نہیں۔ ہم اعصابی عام طور پر جب اردو میں کہتے ہیں تو نروز مراد ہوتی ہیں، تو اعصابی دوا ہے، لیکن اس کے اعصابی دوا کا ہونے کی جڑ روماٹزم میں ہے۔ بیسیکلی اسپائجیلیا رومیٹک دوا ہے، اور رومیٹک پیشنٹس کے اعصاب بھی رومیٹک اثرات سے متاثر ہو کر تو ان بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ دردیں جس کی بنیاد رومیٹزم ہو اور نظر آئیں رومیٹک نہ صرف اعصابی، ان میں بہترین ہے اسپائجیلیا۔ دل کے ساتھ بھی اس کا بہت تعلق ہے، دل کی تیز دھڑکن میں بھی اسپائجیلیا بہت کام آتی ہے، اور چہرے کے دائیں طرف خصوصاً جو 5th نرو ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہلاتی ہے اس کا گچھا ہے، یہ اس کے لیے اسپائجیلیا چوٹی کی دوا ہے۔ کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ سارا گردن سے لے کر اوپر چہرے تک تمام اعصابی دردوں میں اسپائجیلیا اگر سردی سے بڑھ جائے اس میں بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ گردن میں کوئی درد بیٹھ جاتی ہے، یا جوڑوں میں، کندھوں کے جوڑوں میں دائیں طرف بائیں طرف، جو کسی اور چیز سے نہیں ہٹتی، اس میں بھی اسپائجیلیا، اگر یہ شرط ہے کہ اگر گرمی سے ٹکور سے آرام آئے تو پھر اسپائجیلیا مفید ہے۔ اس میں سردی سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن درد کی نوعیت برننگ کی ہوتی ہے، بہت سخت جیسے آگ لگی ہوئی ہو، اور اس کے درد کے کوندے لگتا ہے کہ شعلے دوڑ رہے ہیں، ایک یا ہاٹ وائر میں تن دیا ہے سارا جبڑا، شدید اندر گرمی، آگ کا احساس، اور نروز کے جو کنارے ہیں وہ اس پہ ٹریس ہو سکتے ہیں، اتنی نمایاں آگ کے دھاگے چلتے ہیں کہ مریض جو اپنی انگلی رکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ میرے آگ یوں چل رہی ہے۔ ایسے کیسز میں اسپائجیلیا کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ایسے مریض ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں پرماننٹ بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ٹیکہ لگاتے ہیں کسی چیز کا، اور وہ ٹیکہ اگر غلط لگ جائے تو پہلے سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے نا یہ بات، ہاں ڈیمیج کر دے۔ حضور شنگلز میں کام آ سکتی ہے یہ اسپائجیلیا؟ اسپائجیلیا بعض دفعہ آتی ہے، سمٹم کر کے دیکھیے، یعنی ضروری نہیں، شنگلز کی علامتیں عموماً ملتی ہیں اس سے، یہ برننگ وغیرہ۔ تو میں تو زیادہ تر سنگل میں دیتا ہوں آرنیکا، لیڈم اور لیکسز، یا آرنیکا اور آرسنک اور نیٹرمیور، اس قسم کی دواؤں کی کمبینیشن۔
زیادہ تر جو میں نے دیکھی تھی فائدہ مند وہ ہے آرنیکا لیڈم اور نیٹرومیور، بہت افیکٹو ہے. لیکن پہلے شنگلز میں یہ بھی دے چکا ہوں میں، درمیانہ فائدہ دیتی ہے، کیوریٹیو نہیں ہوتی. تو جو دوسری دوائیں میں بتا رہا ہوں وہ کیوریٹیو کام کرتی ہیں. اس کی آنکھوں کی درد بھی اعصابی ہوتی ہے، نروز کے اندر پین کی لہریں دوڑتی ہیں آنکھوں میں. یعنی عام انفلمیشن والی دردیں نہیں ہیں، بلکہ ٹھنڈی آنکھ میں بھی درد ہوتی ہے، اور ذرا سردی لگے اچانک تو اس سے آنکھ کی درد شروع ہو جاتی ہے. انٹرکوسٹل نیوریلجیا بعض دفعہ بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو، اور شبہ پڑ جاتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے. بعض دفعہ اسٹرنم کے قریب بھی یہاں دردیں بڑی سخت ہوتی ہیں سردیوں میں بعض مریضوں کو، اور وہ یہی اعصابی دردیں ہیں ٹھنڈ لگ جانے کے نتیجے میں. اس میں اسپائجیلیا مفید ہے. اس کی دردوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ یہ دوڑتی ہیں، کھڑی نہیں رہتی. یعنی کہ یہاں درد ہو رہی، وہ دردیں چوٹوں کی ہوتی ہیں جو عام طور پر کھڑی ہوئی ہوں. اس کی درد یا انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی عام طور پر کھڑی درد رہتی ہے. اس کے اعصاب کو سردی لگنے کی وجہ سے دردیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ دوڑتی ہیں، کبھی اس طرح شوٹ کر جائیں گی، کبھی اس طرح شوٹ کر جائیں گی. اور اسپائجیلیا اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ دل کے لیے بھی بہت اچھی ہے، دل کی بیماریوں کے لیے. اس لیے اگر سردی سے یہ علامتیں ہوں تو اس کی ضرورت نہیں اس بحث میں کہ دل کی تکلیف ہے کہ نہیں، یہ دے دینی چاہیے. پیریکارڈائٹس اور اینڈوکارڈائٹس میں اسپائجیلیا نے اچھا نام پیدا کیا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا کچھ اور؟ پیریکارڈائٹس اور اینڈوکارڈ، ارد گرد کی پیری اور اندر جو ہے وہ اینڈو. ہاں، اس کی تفصیل سمجھا دیں ان کو تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کس طرح پہچانے گی. پیری کا مطلب ہے کہ نہیں وہ نہیں، وہ تو مطلب بتا دیا. پہچانے کے کس طرح یہ کہ یہ پیری ہے یا اینڈو ہے؟ یہ تو حضور اس کے مختلف ٹیسٹ ہوں گے. اگر تو اینڈوکارڈائٹس یوزلی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک. اور جو پیریکارڈائٹس ہے یہ انفلمیشن، سوزش، اس میں انفیکشن کی ضروری نہیں ہوتا. اینڈو میں انفیکشن ہوتی ہے؟ جو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ خون کا اندر وہ. اب علامتیں بتائیں ان کی، جو ظاہری علامتیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری علامتیں حضور جس سانس لینے سے، دونوں میں بہت مشکل ہے بتانا. اول تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ آیا یہ، پھر ایکس رے جو ہے مین، اس میں ہم نے جو روزمرہ جو ہومیوپیتھ نے کرنا ہے اس میں مشکل ہوتا ہے دونوں میں تشخیص کرنا حضور. اچھا، اسی واسطے ہمیں پھر وہ انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. نہیں پھر یہ اس کو حرج بھی نہیں، نہ بھی پتہ لگے اینڈو ہے کارڈو وہ ہے، اس میں دے سکتے ہیں. دبا تو ایک ہی ہے. جی حضور، دونوں جگہ کام کرے گی. جی حضور. لیکن وہ دباؤ چونکہ پڑتا ہے پیریکارڈائٹس میں ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جھلی ارد گرد ہے، پیریکارڈیم وہ بڑی سخت ہوتی ہے، تو اس کے اگر اندر کوئی سوزش ہو اور فلوئڈ وغیرہ ہو جائے تو ہارٹ کے اوپر وہ پھر دباؤ پڑتا ہے. اور جو پین ہے وہ پلسیٹنگ پین ہوتی ہے، اس میں پلسیٹنگ ہوگی، اور پھر وہ جو نبض ہے حضور وہ ذرا باریک ہوگی، اس کے تیز ہوگی، تو چونکہ وہ ہارٹ کو پوری طرح نہیں کرنے دیتی. پھر اس کے علاوہ جو سانس پھول جائے گا کیونکہ وہ پریشر، بیک پریشر ہوگا، لنگز میں فلوئڈ ہو سکتا ہے. ہارٹ جو ہے ایک دفعہ پمپ کرتے وقت کتنی طاقت استعمال کرتا ہے؟ طاقت سے مراد کتنے ہارس پاور کا انجن ہے یہ نہیں یاد، یہ پتہ نہیں. کئی ٹن پریشر برداشت کرتا ہے یہ، ٹھیک، کیونکہ خون کو کیپلریز تک آخر تک بالکل پہنچانے کے لیے جو اندر دباؤ ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کئی ٹن کی طاقت کا پمپ چاہیے. اور یہ جو 80-90 سال کے لوگ ہیں، 90 سال تک سانس لیے بغیر مسلسل یہ ہر وقت یہ دھڑک کے طاقت دے رہا ہے. عجیب غریب پمپ ہے دنیا کا.
ہے نا جی. بالکل بالکل. اچھا آگے ہے دماغ سے تعلق والی علامتیں یہ ہیں کہ ویک میموری, ڈس ریگولیشن ٹو ورک, ریسٹلیسنس اینڈ اینکشس. اس میں ابھی چکر آتے ہیں اٹھنے پر, اٹھ کر جب کھڑا ہوتا ہے آدمی, تو ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہوتا ہو. اس میں کاربوویج میں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اٹھ کر چکر آتے ہیں اور بلڈ پریشر لو ہی ہوتا ہے. کاربوویج لو بلڈ پریشر ٹھیک کر دے تو چکر ہٹ جاتے ہیں. لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس میں کیا وجہ ہے اٹھنے پر چکر کیوں آتے ہیں. بعض دفعہ بیلنسز لوز ہو جاتے ہیں, کان کی تکلیف سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وائلنٹ پینز اور ڈیزینس یہ ہوتی ہے. اگر یہ ساتھ ہو تو پھر اسی کی دعا ہے. کان سے تعلق ہے, ڈیزینس سے پتہ لگتا ہے. ہیڈ میں پلسیٹنگ بہت ہے, اور اس کی پلسیشن جو ہیڈ کی ہیں وہ لو بلڈ پریشر نہیں بلکہ ہائی بلڈ پریشر کی کچھ علامتیں رکھتی ہیں. اس میں سر اونچا کر کے پیچھے ریکلائن کر کے آدمی لیٹا ہو تو وہ پوزیشن اس کے لیے آسان ہے, اور اگر سامنے جھکے تو تکلیف بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی ٹینڈنسی ہے. چکر ہائی میں بھی آتے ہیں, لو میں بھی آتے ہیں. تو اس کا اٹھ کر کھڑا ہونا جو ہے وہ کانوں سے تعلق رکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ڈیزینس بھی ہے ساتھ. اس میں دردیں دائیں طرف بھی ہوتی ہیں اور بائیں طرف بھی, لیکن عام طور پر ہومیوپیتھ میں یہ مشہور ہے کہ اسپائجیلیا بائیں طرف کی دوائی ہے, سینگوینیریا دائیں طرف کی. اسپائجیلیا میں درست نہیں ہے یہ بات. اسپائجیلیا میں پیچھے سے جو درد اٹھے گی گدی سے وہ کبھی دائیں طرف سیٹل ہوگی, کبھی بائیں طرف سیٹل ہوگی. پلسیٹنگ ضرور ہوتی ہے, وہ پلسیشنز ہوتی ہیں اور درد کی لہریں دوڑتی ہیں. ماتھے پر آ کر کبھی دائیں آنکھ میں کبھی بائیں آنکھ کے اوپر سیٹل ہوتی ہے. اس میں یہ سینسیشن ہوتی ہے درد کے ساتھ جیسے کسی نے کپڑا کسا ہوا ہے یا بینڈ کس دیا ہے سر کے اوپر. اور بھی بعض دواؤں میں ہے, کسی کو یاد ہے؟ برونائن میں اور جسیمے میں بھی ہوتی ہے. نہیں ہے, آپ نے تو تائید کرنی ہے اپنے میاں کی. نکال کے دکھاؤ. کیا برگریس میں ہے؟ تم بڑی ہوشیار ہو ماشاء اللہ. ہیں اچھا. یہ تو دیکھ دیکھ کے بتا رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کو, سامنے کاپی رکھی ہوئی ہے, اس کو جلدی جلدی دیکھ رہی ہے. اس کو یادداشت سے پوچھ رہا تھا میں. بعض دفعہ درد کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پسینے آ جاتے ہیں اور مریض ٹھنڈا پڑ جاتا ہے درد کی شدت کی وجہ سے, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کرائسس کی علامتیں ہیں. ایسے مریض کو فوراً گرم کرنا چاہیے اور سنبھالنا چاہیے, کپڑوں میں لپیٹا جائے, چائے وغیرہ پلائی جائے, کوئی کہوا وغیرہ, کیونکہ یہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے مزید. اس کے لیے اسپائجیلیا اچھی ہے, باوجود اس کے کہ اس کی دردوں میں گرمی پائی جاتی ہے, لیکن شدت کے نتیجے میں اچانک مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
پینس کی سینسٹیوٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں مریضوں میں. پین کے سینسٹیو کے ہونے کے لحاظ سے کون کون سی دوائیں نمایاں ہیں یاد ہے کسی کو؟ بعض لوگ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو درد زیادہ محسوس ہوگی. آرسنک بھی ان میں ہو سکتی ہے. پلیٹینا بھی ہائپر سینسٹیو مریضوں کی دوا ہے, اس میں اصل سے زیادہ محسوس کرتا ہے درد. اور ہیپرسلف بہت زیادہ سینسٹیو ہے, یہاں تک کہ درد سے اگر بے ہوش ہو جائے مریض تو یہ ہیپرسلف کی نمایاں علامت ہے, درد کی شدت سے بے ہوش ہو جائے. اور اس کے علاوہ کون سی ہیں؟ بعض دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے, میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تو سب سے نمبر لے گی یہ لڑکی ہیں, اب سب کو مات کر دیا ہے اس یادداشت میں ماشاءاللہ. ایک اور دوائی بھی ہے, آکزیلک ایسڈ. آکزیلک ایسڈ کی درد بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور اس کا مریض بھی بہت حساس ہوتا ہے درد کو, اور خاص طور سے پیٹ کی دردوں میں آکزیلک ایسڈ بہت شدید عذاب پیدا کرتی ہے. اور آکزیلک ایسڈ کا مریض عموماً سینسٹیو زیادہ ہوتا ہے, درد بھی زیادہ ہوتی ہے, مریض بھی سینسٹیو ہوتا ہے. اور کیموملا کی پھر کیا پہچان ہوگی اس سے؟ کیوں بھائی, کیموملا میں کیا پہچان ہوگی؟ کیموملا کا مریض جب درد کی شدت محسوس کرتا ہے تو نہ وہ بے ہوش ہوتا ہے نہ وہ ٹھنڈا پڑتا ہے, لوگوں کو بے ہوش کر دیتا ہے غصے میں, بڑا سخت پھٹتا ہے, وہ ہر ایک کے اوپر اس کا عذاب ٹوٹتا ہے. تو ایسا مریض جو سینسٹیو وہ کیموملا چاہتا ہے, اور اگر وہ نرم پڑ جائے, رونے لگ جائے, پھر اسپائجیلیا میں ویسے انفلیمیٹری نہیں ہے دردیں, اعصاب کے اندر کچھ ہے تکلیف, اندر کوئی انفلمیشن ہو تو ہو, لیکن درد اتنے شدید ہوتے ہیں کہ درد کی لکیریں باہر سرخی کی صورت میں دکھائی دینے لگتی ہیں. صرف بعض دفعہ انگلی سے ٹٹول کے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ درد اپنی شکل باہر نکال دیتی ہے, نقشہ بن جاتا ہے درد کا, اور رش کرتا ہے خون ہمدردی میں غالباً اس طرف. تو یہ ٹپیکل اسپائجیلیا کی علامت ہے. ہے ہی الگ, اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, اس کا تو سارا بڑا حصہ جو ہے, پورا علاقہ وہ تمتمایا ہوا ہوتا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسپائجیلیا میں اعصاب کے وہ دھاگے جن میں درد ہو رہی ہے, صرف وہی سرخی ابھرتی ہے لکیروں کی صورت میں. بیلاڈونا میں تو سارا سر لگے گا پھٹ جائے گا خون کے دباؤ سے, چہرہ تمتمایا ہوا ہوتا ہے. بالکل بہت فرق ہے. جیسے کہ بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو, وہ کاسٹیکم میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. جو بھی کوندے ہوتے ہیں درد کے, کوندوں کی طرح دوڑتی ہیں, ان کو مریض بعض دفعہ بجلی کے کوندے بیان کر دیتے ہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دوڑنے والی دردیں ہیں, لپکنے والی دردیں ہیں, ایک جگہ سے اٹھتی ہیں چمک کے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں. تو اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے
आर्सेनिक के दर्द में भी जलन होती है बहुत, तो किस तरह उसको ठीक करते हैं? गर्मी से। ठीक है, ये भी आता है। ये आता था, लेकिन एक और बात है जो आपको नहीं आती, वो क्या है? नहीं, आर्सेनिक में सर की इलामतों को गर्मी से आराम नहीं आता, बल्कि ठंडे पानी से धोने से आराम आता है, समझ गए? और यही चीज फास्फोरस में भी है कि वैसे स्टमक और सर में ठंड से आराम और बाकी जगह गर्मी से। याद है आपको बताया हुआ मैंने? इसलिए फर्क, हर चीज हर जगह एक दफा एक तरह का नहीं दिखाती जलवा, हर एक अलग अलग है हर जगह। ये जो फोकस नजर का हट जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसोफोनिया, ये कुछ और के नाम, वो तो फोन तो आवाज को कहते हैं, ये इसोफोनिया क्या होती है चीज? फोन तो आवाज के साथ आवाज ताल्लुक रखता है, जी हुजूर। और इसो, एसओ या इसो, ये चेक करना। अच्छा, उसमें एक दवा की इंडिकेशन में और एक्सोफोनिया भी है, और आई एम सॉरी, इट्स नॉट फोनिया, इट्स फोरिया। फोरिया, डर, एक्सोफोरिया और फोबिया होता था। इसोफोरिया। अच्छा, अब कुछ समझ आई फोरिया से क्या मुराद है? हाँ? फोबिया हो सकता था, पता नहीं, ये नहीं, फोबिया। आर है, अच्छा, आर मिला हुआ था आई से, इसलिए एन पढ़ा जा रहा था। बाज़ दफा आर आगे बढ़ जाए ना उसका शोशा, जी सर। तो मैंने देखा दोबारा, तो ये फोनिया नहीं है, फोरिया है। लेकिन वॉट एवर दैट इज, आंख नजर के साथ इसका ताल्लुक है। फोकस किसी चीज का जो है वो सेटल नहीं होता, और बाज़ दफा एक चीज यहाँ की बजाय जरा सा इधर दिखाई दे रही होती है। बाज़ लोगों को यहाँ कहें यहाँ चायदानी में चाय डाल दो, तो एक तरफ डालेंगे बाहर निकाल के, तो वो फोकस बाज़ दफ़ा तो इतना हिलता है कि उस बर्तन के अंदर ही रहता है, बाज़ दफ़ा बाहर जानी शुरू हो जाती है। हमारा भी एक बाबा होता था, बाबा संधी, उसका इतना बिगड़ा हुआ था फोकस। रमज़ान में जब रोज़े में पहला रोज़ा रखा, तो चाय में देर हो गई, तो हम लड़के सब इकट्ठे गए हुए थे, तो मैं गया जल्दी से बाबा संधी को, मैंने कहा चाय क्यों नहीं बनाते? कहते बस बनाना। मैंने कहा नहीं, देर हो रही है, अज़ान होने वाली है। तो उसने उठाई चाय, और बाहर की तरफ चायदानी, यहाँ उबलता पानी एक तरफ डाल रहा था। देर इसलिए हो गई थी कि पहाड़ों पे पानी देर में उबलता है, वो पानी वहाँ हार्ड वाटर होता है, बाद में बहुत देर लगाता है। तो चायदानी यहाँ है, तो डाल यहाँ रहा था। तो मैंने कहा बाबा उठाया जाए, जब पानी से डोल रहे हैं। मैंने उसको हाथ पकड़ा, तो उसके बीच में जब किया, तो हंस हंस के बुरा हाल, और हाथ से केतली छूट गई कि डुल गया। वो समझ, जब मैंने फोकस ठीक किया, तो वो समझा कि बाहर अब जा, पल्ली तरफ जा रहा है। उस दिन हमें पता नहीं चाय मिली भी थी कि नहीं, फिर केतली हाथ से छुटी और सारा पानी बह गया। ये है वो चीज, इसका नाम पता नहीं क्या है। आई से है? नो नॉट आई, नॉट विद ई, आई ई, ये ई से, नॉट विद ई, आई से, नॉट ई वाई, आई मीन। नहीं, मैं मतलब ISO है हुजूर। नो वो नहीं, ये यहाँ जो, वो नहीं, वो और चीज है। ISO, अच्छा, ये है ईसो, मैं पढ़ रहा था इसको, अच्छा, या एसओ या ईसो, ई से, ई से है, लेकिन उसके बाद आंख वाली वाई नहीं है इसके बाद। अच्छा, नहीं, हुजूर एक दवाई के उसमें था जिक्र में कि डेफनेस की भी एक ऐसी है कि पता नहीं लगता कि आवाज किस तरफ से आ रही है। ये तो बहुत आम लोगों में पाई जाती है। डेफनेस की ये किस्म तो बहुत आम है, और बाज़ दफ़ा जब मैल बढ़ जाए ज़्यादा कान में, एक कान में ज़्यादा हो जाए, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन हट जाती है।
کبھی اس طرف سے آواز آتی ہے کبھی اس طرف سے آواز آتی ہے. اور کان کی حس کے لحاظ سے سب سے زیادہ تیز حس کون سا جانور ہے جو باریک ترین آوازوں کا فرق کرتا ہے؟ جی کون سا؟ کیا؟ شکاری پرندے ہوتے ہیں شاید. نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک چمگادڑ جو اس کی آنکھ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ آواز کی ریفلیکشن جو آتی ہے، جس رفتار سے واپس آتی ہے آواز، اس سے وہ اندازہ کرتی ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے جسے ٹکر لگ سکتی ہے. اور بعض دفعہ وہ اس تیزی سے دیوار کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی ٹکرا کے مر کے گر جائے گی، اور ایک آدھ انچ دور ہو کے وہ اچانک پلٹتی ہے. تو یہ اس کی جو آواز کی غیر معمولی حص ہے، وہ ڈائریکشن اور فاصلے وہ سب اس کو بتا رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کو عورتیں بہت ڈرتی ہیں چمگادڑوں سے، کمرے میں آ جائے تو وہ جب جھپٹتی ہے تو لگتا ہے کہ سب اس کو پڑ جائے گی، لیکن وہ پاس آتی ہے ایک دم پینترا بدل کے نکل جاتی ہے. دوسرا ہے الو. الو کی حص اتنی تیز اور اتنی ایکوریٹ ہے کہ رات کے اندھیرے میں پچ ڈارکنیس میں نیچے گھاس کے نیچے پتوں کے نیچے کوئی چوہا چلے یا اس کی مرضی کوئی جانور، تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کس ڈائریکشن میں ہے، کتنے فاصلے پر ہے، پنجہ کہاں گاڑنا ہے، اور وہ سیدھا اترتا ہے. اس کی پرواز میں آواز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو جانور ہے اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کب کیا چیز آئی ہے، اور بالکل صحیح ڈائریکشن میں اپنے پنجے وہیں رکھتا ہے جہاں وہ جانور ہے، اور اڑ کے اس کو واپس اپنی شاخ پہ آ جاتا ہے. اب یہ عجیب خدا کی شان ہے کہ کانوں سے پورے اندھیرے میں ڈائریکشن، فاصلے ایگزیکٹ کتنا نیچے ہے کس طرف ہے، اور دماغ میں کیا چیز پہنچی ہے. صرف ایک سرسراہٹ ہے، اس کی الیکٹریکل فارمز صرف وہ پہنچتی ہیں نا، اور پھر بھی اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن انسانوں میں اگر یہ بگڑ جائے تو مشکل پڑ جاتی ہے. بعض دفعہ ادھر سے بنا تو ادھر چلے جاتے ہیں لوگ. آپ نے کس کو دیکھا ہے ایسا؟ فونیا سے مجھے خیال آیا کہ شاید اچھا میں کیا شاید فاروقی صاحب سے خیال آیا آپ کو. آنکھوں میں جو درد ہے اس کو پریسنگ پین ڈسکرائب کرتے ہیں ڈاکٹر، جیسے اندر دباؤ پڑ رہا ہے بڑا سا، اور حرکت سے آنکھ کا ڈیلا ہلائیں تو درد بڑھ جاتی ہے. یہ ٹپیکل اسپیجیلیا کے کیس میں ہے، مگر اصل پہچان یہ ہے کہ اس میں سرخی ورخی کوئی نہیں ہوتی. صاف ستھری آنکھ کے اندر جب بہت درد ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کے اعصاب متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ڈیزی ہو جاتا ہے. یہ آنکھ ہلانے سے بھی ڈیزینس ہو جاتی ہے. لیفٹ کی طرف جو خیال آتا ہے ہومیوپیتھ کو کہ یہ بائیں طرف کی دوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی درد ہے جو مستقل بائیں آنکھ پر بیٹھ رہتی ہے. وہ سر درد نہیں ہے، وہ بائیں آنکھ کا نیورلجیا ہے، وہ اس کا خاصہ ہے. جو سر درد ہے اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہومیوپیتھ میں نے دیکھا ہے وہ اسپائجیلیا کو بائیں طرف کی سر درد کی دوا بنائے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کی سر درد گدو سے اٹھتی ہے، دونوں طرف جا سکتی ہے، لیکن آنکھ کے اندر اپنی درد ہے ایک جو نیورلجیا ہے. یہ جو دوا ہے یا یہ بیماری، اس کے لیے کوئی اور دوا بھی ہے جو اسپائجیلیا سے بہتر ہو؟ کسی کے دماغ میں ہے کوئی بات ہے؟
नेट में और आपको पता ही नहीं लगना किसी को, नामुमकिन है। बिल्ली का दूध, बिल्ली के दूध से जो दवा बनती है वो बाईं आंख के न्यूरेलिया से ऐसा उसका गहरा ताल्लुक है कि स्पाइजीलिया से भी बहुत बेहतर है। इसलिए स्पाइजीलिया को छोड़कर पहले बिल्ली का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्ली ढूंढें और वो उसकी बनी हुई दवाएं हैं जो अगर सलीम के पास हो तो दबा के बैठ जाता है। मैं कहा मंगवा लो तुम भी बिल्ली का दूध 30 पोटेंसी में है। तो हंस क्यों रहे हो, तो चाय में डालने की तुझे कह रहा 30 पोटेंसी में मंगवाओ, ठीक है। उसका नाम क्या है? लाकफेल है। हाँ, फेलोनी इस किस्म की जो है ना जात इनकी बिल्ली की, वो कैनाइन होता है कुत्ते की जात और फेलाइन बिल्ली की जात। तो बिल्ली के दूध को भी लाकफेल कहते हैं। एल के बाद फुल स्टॉप डाल देते हैं, आगे पता नहीं क्या लफ्ज़ है, फेलाइन है या कुछ और है, लेकिन लाकफेल लिख दें, LAC लाक फुल स्टॉप एंड FEL फेल, ये इसका नाम है ऑफिशियल। स्पॉन्जिया टोस्टा, ये जो स्पंज है ये वही स्पंज है जो समुद्रों में मिलता है। एक जानवर है जिसका जिस्म स्पंजी होता है और वो जब मर जाता है तो स्पंज तैरने लग जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कई लोग गोताखोर बाकायदा स्पंजों की तलाश में बेचने की खातिर पेशा बनाए हुए हैं कि स्पंज इकट्ठे करते रहते हैं। स्पंज में खूबी यह है कि उसको दबाओ तो सब पानी उचड़ जाएगा, फिर खोलो तो आप ही आप खुल जाएगा। उसके अंदर एक इलास्टिसिटी ऐसी है जो मुद्दों तक 100 साल में भी ख़राब नहीं होती। स्पंज पड़ा होगा तो फिर भी वो स्पंज ही रहेगा। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक दमवी खांसियों से भी है और दिल की तकलीफ़ों से भी है। दिल अगर कमज़ोर और स्पंजी सा हो जाए और उसमें पूरी जान और टोन न रहे मसल्स में, तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा दमा भी हो जाता है और खांसी भी उठती है और उसको कहते हैं कार्डिक कॉफ। और उसमें स्पॉन्जिया चोटी की दवा है। और इसकी खांसी की एक पहचान है कि आवाज़ ऐसे आती है जैसे आरा चल रहा हो, खस 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 की आवाज़ आती है। दमे में कई दफ़ा ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्पॉन्जिया का ही केस हो। लेकिन स्पॉन्जिया की जो ख़ासियत है, ये सारे सांस में हर चीज़ में मुस्तकिल उसका हिस्सा बनता है, खिसखिसाती हुई सांस निकलती है, आरा चलने की सी आवाज़, वो इसकी पहचान है। अगर वो ना भी पहचान हो तो दिल की कमज़ोरी से जो खांसी का ताल्लुक़ है उसको आप याद रखें। और वो ऐसी दवाएं, खांसियां जो हैं वो आम दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाते, दवाएं असर नहीं करती, इसलिए स्पॉन्जिया से ठीक होती हैं। और दमे में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा दिल की खांसी के अलावा दूसरे दमे में भी मुफीद है। ठीक है, वक्त हो गया। अच्छा, जब कहते हैं वक्त हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल स्पॉन्जिया से शुरू करना है। ठीक है।